प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। तमाम देखने वाले और सुनने वाले जो इस वक्त मुझे स्काई पर सुन रहे हैं, और तमाम बहन भाई जो इस वक्त मेरे साथ फेसबुक पे हैं, और जितने यूट्यूब पर हैं, इस वक्त यूट्यूब का चैनल भी चल रहा है, और मैं तमाम बहन भाइयों को खुश आमदीद कहता हूँ। मसीह में आपकी सलामती चाहता हूँ। स्काई पर सुनने वाले बहन भाइयों को भी, और फेसबुक पर भी, और इस वक्त जो मेरे साथ दूसरे दीगर ज़राए के वसीले से जो खुदा का कलाम सुन रहे हैं, मैं उन सबको वेलकम करता हूँ। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, आए आज हम खुदाउन के कलाम की तरफ चलते हैं। और इससे पहले कि हम खुदाउन के कलाम की तरफ जाएं, मैं आज तहे दिल से खुदाउन का शुक्र करता हूँ। मेरे साथ मेरे मोहतरम बड़े अजीज़ भाई चार्ल्स हमारे घर में मेहमान बन के आए हुए हैं। हम उनको भी वेलकम करते हैं, और आज के इस प्रोग्राम में भी हम उनको वेलकम करते हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, हम वक़्त को गनीमत जानते हुए हम कलाम को शुरू करते हैं। और जो बहन भाई इस वक्त मेरे साथ फेसबुक पे हैं, मैं उनसे हमेशा रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि आप शेयर के बटन को ज़रूर क्लिक किया करें, जितने भी मेरे साथ शामिल होते हैं, ताकि दूसरे बहन भाई भी जो खुदा के कलाम को सुनना चाहते हैं वो हमारे साथ शामिल हो सके। तो आए मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, हम खुदा उनके कलाम को देखते हैं। तो हम आज देखेंगे मत्ती की अंजील और उसके 16वें बाब की 5वीं आयत से लेकर हम 12वीं आयत तक पढ़ेंगे। और मेरे लिए बहुत शर्फ की बात है, मेरे साथ मेरे मोहतरम भाई चार्ल्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, तो वो खुदा उनके कलाम को पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, मत्ती की अंजील 16 बाब उसकी 5वीं आयत से 12वीं आयत तक यूँ मरकूम है, और शागिर्द पार जाते वक्त रोटी साथ लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, खबरदार, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से होशियार रहना। वो आपस में चर्चा करने लगे कि हम रोटी नहीं लाए। यीशु ने यह मालूम करके कहा, ऐ कामित कादो, तुम आपस में क्यों चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं समझते? और उन 5000 आदमियों की 5 रोटियां तुमको याद नहीं? और ना ये कि कितनी टोकरियां उठाई? और ना उन 4000 आदमियों के 7 रोटियां, और ना ये कि कितने टोकरे उठाए? क्या वजह है कि तुम ये नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटी की बाबत नहीं कहा? फरीसियों और सदूकियों के खमीर से खबरदार रहो। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, बल्कि फरीसियों और सदूकियों की तालीम से खबरदार रहने को कहा था। जी, शुक्रिया चार्ल्स भाई। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, पिछली दफ़ा मैंने थोड़ा सा मैसेज दिया था, आपको याद होगा, चंद हफ्ते या एक महीना पहले या इससे ज़्यादा देर पहले मैंने एक मैसेज दिया था इसी पर, खमीर पर। तो मेरे दोस्तों, आज हम जो इसी बात के अंदर से देखेंगे, थोड़ा सा हम गौर व खौस करेंगे खमीर पर भी, और उसके बाद में उनकी तालीम पर। पिछली दफ़ा हमने सिर्फ उनके खमीर पर गौर किया था, और मैंने थोड़ा सा वजाहत भी की थी कि खमीर क्या होता है और कैसे बनता है। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ घरों में ये खमीर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ख़ासकर जब हम नान बनाते हैं। और आज हमारे घर में मेहमान आए हुए थे, और आज बड़े टेस्टी नान बने थे जिनके अंदर खमीर का इस्तेमाल किया गया था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि खमीर असल में बनता क्या है, कैसे बनता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और ये आटे के अंदर डाला भी बहुत थोड़ा सा जाता है। ये बेकरी के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बेकरी की बनाई प्रोडक्ट में। क्यों जी चार्ल्स भाई, ऐसे ही है ना? चार्ल्स भाई तो कुक शेफ भी हैं हमारे, जानते हैं, और वो बहुत ही अच्छी डिशें भी बनाते रहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि ये थोड़ा सा डालते हैं। अगर 1 किलो हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कितना डालेंगे चार्ल्स भाई? 4-5 हाँ, 4-5 ग्राम डालें, और वो क्या हो जाएगा, आटा फूल कर इतना सा।
اور وہ اپنی حالت سے بھی کیا ہو جائے گا, باہر ہو جاتا ہے. جس برتن میں رکھتے ہیں کہ 1-2 گھنٹے کے بعد اس برتن سے بھی کیا ہو جاتا ہے, اوور فلو ہو جاتا ہے, باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بنایا کس کے ساتھ جائے, یہ انگوروں کے رس سے بنایا جاتا ہے, انگوروں کے ساتھ. اور بہت سارے پھلوں کے ساتھ بھی بنایا جاتا ہے, پھولوں کے ساتھ بھی بنایا جاتا ہے. اور اس کے اندر جو خاصیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, کھٹاس ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے, آٹے کو پھلا دیتا ہے. اور جب اس کی اصلی شکل کو بگاڑ کر, بلکہ اس کو جو اتنا سا ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ کار دیتا ہے. تو یہ ہے اس کے اندر پائی جانے والی. اور دوسری بات میں نے یہ بھی بتائی تھی کہ خمیری روٹی ہمیشہ جلدی خراب ہو جاتی ہے. آپ اگر دوسری روٹیوں کو بغیر خمیر کے جو ہے وہ ان کو زیادہ دیر تک رکھ سکتے ہیں, لیکن خمیر کی روٹی زیادہ دیر تک نہیں آتی, کیونکہ اس کے اوپر کیا بن جاتی ہے, پھپھوندیاں بن جاتی ہے, گرین سے کلر کی پھپھوندیاں سے بن جاتی ہے, اور وہ جلد کیا ہو جاتی ہے, خراب ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ تھی کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہاں الرٹ کیا تھا کہ تم کیا کرنا, ان کے خمیر سے باز رہنا. یہ نہیں یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں. یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم ان کے ساتھ رہنا سہنا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ ہی وہ خود بھی تو یہودی تھے نا, یہ شاگرد خود بھی یہودی تھے, بلکہ اس نے ان کو کہا کہ تم ان کے خمیر سے باز رہنا. تو میرے دوستوں, میرے عزیز بہن اور بھائیوں, یسوع مسیح نے ان کو الرٹ کیا تھا کہ تم ان کے خمیر سے باز رہنا, کیونکہ خمیر کا اصل کام کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز کو کیا کر دیتا ہے, پھلا دیتا ہے. اور یہی بات فقی اور فریسیوں کے اندر پائی جاتی تھی. وہ ان کے اندر پھولے ہوئے تھے, غرور تھا, تکبر تھا. اور غرور کیا تھا, وہ سب سے پہلے جب یسوع مسیح کے ساتھ بحث و تکرار ان کی کیا ہوتی تھی, وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں. وہ یسوع مسیح کو تو پہلے کسی بات پر گنتے ہی نہیں تھے نا, نہ تو اس کو نبی مانتے تھے, نہ خدا کا بیٹا مانتے تھے, اور نہ ہی یہودیوں کا بادشاہ مانتے تھے. وہ کسی چیز پہ اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہی نہیں کرتے تھے, اس کے ساتھ کسی چیز پر اتفاق ہی نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ ہے کون, کیسے آ گیا. اس کی وجہ آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. میرے دوستوں, میرے عزیز بہن بھائیوں, ان کے اندر جو خمیر تھا وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم ابراہیم کی کیا ہیں, اولاد ہیں, اور ہم خدا کی کیا ہیں, ایک چنی ہوئی قوم ہے. اور تیسری بات وہ یہ کہتے تھے کہ شریعت کی کتاب کن کے پاس ہے, ہمارے پاس ہے. خدا کی ساری شریعت ہمارے پاس ہے, خدا کی چنی ہوئی قوم ہم ہیں, خدا کی ساری برکتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ہیں اور ہمیں ہی دیے گئے. یہ کوئی جھوٹ بات نہیں تھی, یہ سچ ہے. آج بھی یہی بات پر ہم قائم اور دائم ہیں, اور وہ بھی قائم اور دائم ہے کہ یہ سچ بات ہے کہ یہ سارے وعدے جو خدا نے ان کے ساتھ کیے تھے کوئی جھوٹ نہیں تھے. لیکن جو ان کے اندر کمی پائی جاتی تھی, جو ان کے اندر خرابی پائی جاتی تھی, جس کو یسوع مسیح نے خمیر کے مطابق کہا, کہ جو ان کے اندر نالیکیاں پائی جاتی تھی, غلط باتیں پائی جاتی تھی, جو ان کے اندر کیا نام ہے, نفرت یا کرواہٹ یا کروध یا غصہ, جو کچھ ان کے اندر غلط چیزیں پائی جاتی تھی, وہ تھا ان کا خمیر. تو میرے دوستو, آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کے دور کے اندر 3 بہت بڑے فرقے تھے. ٹھیک ہے, فقی تھے, فریسی تھے, اور کون تھے, صدوقی تھے. یہ تینوں فرقے اس وقت کے مشہور فرقے تھے جو اس وقت یسوع مسیح کی ہمیشہ جان پر بنے رہتے تھے. جتنے دیر تک یسوع مسیح نے 3 سال زمینی خدمت کی ہے, یہ ہمیشہ یسوع مسیح کی کیا کرتے تھے, مخالفت کرتے تھے, اور یہی اس کو تنگ کرتے تھے, اور یہ لوگوں کو بھی کیا کرتے تھے, منع کرتے تھے. اگر یسوع مسیح معجزے کرتا, اس نے اندھوں کی آنکھیں کھولی, جب اس نے اندھے کی آنکھیں کھولی, ہیکل کے اندر کھولے, اور وہ سبت کا دن تھا, تو کیا ہو گئی, یسوع مسیح کی جان کے پیچھے پڑ گئے. اس سبت کے دن تو نے یہ کام کر دیا, سبت کے دن تو ہمیں منع. بھائی اس نے غلط کیا ہے. ایک جنم کا اندھا ہے جو ساری زندگی بیچارے نے مانگ کر, بھیک مانگ کر, مصیبت کے اندر, دکھ کے اندر, پریشانی کے اندر گزاری ہے. اس کو یسوع نے آنکھیں دے دی, وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. بھائی تو نے یہ کیا کر دیا. اور پھر وہ اس عورت کو جو کبڑی تھی, اس کو بھی یسوع مسیح نے سبت کے دن شفا دی تھی. وہ آدمی جس کی بازو چھوٹی تھی, وہ لونجا تھا, اس کو بھی یسوع مسیح نے کس دن شفا دی,
सबत के दिन दे। और यीशु मसीह ये मौत यीशु मसीह के लिए तो कोई ये बात नहीं थी, क्योंकि वो तो दुनिया के अंदर नेकी करने के लिए आया था, लोगों को शिफा देने के लिए आया था। उसके लिए ये कोई चीज अहमियत नहीं रखती कि कौन सा दिन या कौन सा, उसको तो मौका चाहिए कि लोगों को भलाई करने का और लोगों के साथ शिफा देने का और लोगों को निजात देने का। लोगों ने तो यहाँ ये यीशु मसीह की जान के पीछे पड़ गए और हमेशा उसके कीड़े निकाल दे। और जिस शख्स को यीशु मसीह ने अंधे को आंखें दी थी, वो उसके घर तक चले गए थे। और इतनी तफ्तीश की, बाइबल मुकद्दस ये कहती, इतनी तफ्तीश की कि कहते उसके माँ बाप से पूछते थे, जाके उनका नाक में दाम कर दिया, क्या ये वाकई अंधा पैदा हुआ था, ये वाकई ऐसा था। वो इतनी तफ्तीश की, क्योंकि वो यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। आज अगर आप देखें तो मैं रोज यूट्यूब पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर मुझे बहुत सारी वीडियो आती है, देखने को मिलती है। आज पूरी दुनिया के अंदर भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। क्यों चार्ल्स भाई, आपने भी बहुत सारी देखी होंगी कि आज भी लोग यीशु मसीह के खिलाफ बातें कर रहे हैं, कि यीशु मसीह की उसको डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रद्द करने की कोशिश, उसको झूठा ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। और यही एक बात ही फकीह और फरीसियों के अंदर, जो यीशु मसीह को मानते नहीं थे। अब हम देखते हैं, आज मैंने जैसे बोला कि उस जमाने के अंदर ये 3 बड़े फिरके थे। अब थोड़ा सा उनके फिरकों के बारे में बताना चाहता हूं। जो फकीह थे, ये शरीयत की किताब को मानते थे, लेकिन इसके साथ वो कहानियों या दूसरी चीजों को भी मानते थे, दूसरी किताबों को भी मानते थे। लेकिन फरीसी इनमें सबसे ज्यादा क्या थे? कट्टर थे, सबसे ज्यादा कट्टर थे। वो कहते थे कि शरीयत से ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, बल्कि जो शरीयत के अंदर लिखा है वही सब कुछ है। और सबसे ज्यादा कदामत पसंद फरीसी थे। और यही एक बात थी कि सबसे ज्यादा मसीहियों को कत्ल करने में भी इनका ही हाथ था। और जिसमें अप्पालूस सबसे ज्यादा सरे फरीस था, क्योंकि वो फरीसी था। इसलिए वो यीशु मसीह के बहुत खिलाफ था। इसीलिए वो यीशु मसीह लोगों को क्या करता था? कत्ल करता था, उनके खिलाफ प्रोपोगंडे करता था। इन्होंने जब तक 3 साल तक यीशु मसीह जमीनी खिदमत में रहे, उसका नाक में दम करके रखा, यहां तक कि सलीब तक उसको पहुंचा दिया। उसके बाद भी इन्होंने गुजारा नहीं किया। अगर हम माल की किताब पढ़ के देखें तो उसके बाद में उसके शागिर्दों को भी ये तंग करते थे और लोगों को कहते थे, डराते थे, धमकाते थे। आज हम ये सारी चीजें देखेंगे बाइबल मुकद्दस की रूह में। अब आते हैं हम जरा सदूकियों की तरफ। अब सदूकियों की जरा देखते हैं। ये मेरे साथ निकालिए चार्ल्स भाई, मत्ती की इंजील उसका 22 बाब। अब जरा मैं आपको बताता हूं कि सदूकी कौन थे। ये मैंने 2 के बारे में तो बताया है, अब सदूकी देखते हैं। जरा सदूकियों की तरफ देखें जी। 22 बाब और उसकी 23 और 24 आयत चार्ल्स भाई पढ़ देगा। किसी बहन भाई का माइक खुला, प्लीज जरा माइक पे कंट्रोल करें। उन्होंने ये सुनकर ताज्जुब किया और उसे छोड़कर चले गए। उसी दिन सदूकी, जो कहते हैं कि क़यामत नहीं होगी, उसके पास आए और उससे ये सवाल किया कि ए उस्ताद, मूसा ने कहा था कि अगर कोई बे औलाद मर जाए तो उसके भाई और उसकी बीवी से ब्याह कर ले। जी चार्ल्स भाई, थैंक यू। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम पूरी कहानी, लेकिन मैं जुबानी बता देता हूं कि ये यीशु मसीह के साथ उन्होंने, सदूकियों ने क्या किया था? सवाल किया था कि अगर कोई इस्राएली, या जैसा कि शरीयत की किताब के अंदर लिखा है कि अगर कोई मर जाता है तो उसके बाद में उस औरत के पास उस शख्स का क्या हो? भाई जो आए, जो देवर का क्या करे? हक अदा करे। तो उसका दूसरा भाई भी मर गया, तीसरा भी मर गया, चौथा भी मर गया, आखिर को वो सारे के सारे मर गए। तो उसको कहा, यीशु मसीह को कहा, तो वो आखिर में वो आसमान पर वो औरत भी मर गई। और आसमान पर वो औरत किसके नाम की कहलाएगी? उसने कहा, अरे रियाकार, फकीर और फरीसियों, तुम्हें नहीं पता कि आसमान पर तो ये चीजें है ही नहीं। आसमान पर तो हम क्या होंगे? रूह के अंदर होंगे, और रूह में कोई ब्याह शादी नहीं होती, हम फरिश्तों की मानद होंगे। तो इसका मतलब है ये फरीसी, ये सदूकी क्या करते थे? ये क़यामत को नहीं मानते। और मसीहत का दारो मदार ही क़यामत पर है, यीशु मसीह की तालीम ही और हमारा ईमान है कि एक बार मरना और इसके बाद में अदालत का होना बाइबल मुकद्दस में क्या हो चुका है? मुकर्रर हो चुका है। कुल नफर जायकतुल मौत, हर शख्स ने एक दफा मरना है, हर शख्स ने मौत का मजा क्या है? चखना है, ये टल नहीं सकती। इवन देन यीशु मसीह ने भी मौत का मजा चखा था और तीसरे दिन वो क्या हो गया था? मुर्दों में से जी उठा था। हमारा ईमान है। अब हम चलते हैं कि वो
جس کے بارے میں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو الرٹ کیا تھا، وہ اس کی طرف جاتے ہیں۔ مرکز کی انجیل اور اس کا 8واں باب، جیسا میں نے پہلے یہاں بھی ہم نے پڑھا ہے، خبردار کیا تھا کہ ان کی تعلیم سے کیا رہنا، باز رہنا۔ اب ذرا ہم ان کی تعلیم کی طرف چلتے ہیں۔ میرے ساتھ مرکز کی انجیل اور اس کا 8واں باب اور اس کی 14 اور 15 آیت چارلس بھائی پڑھیں گے۔ اور وہ روٹی لینا بھول گئے تھے، اور کشتی میں ان کے پاس ایک سے زیادہ روٹی نہ تھی، اور اس نے ان کو یہ حکم دیا کہ خبردار، فریسیوں کے خمیر اور ہیرودیس کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔ جی سنیے، کس کے یہاں تھوڑا سا بدل گیا ہے، کیوں جی چارلس بھائی؟ یہاں ایک اضافہ اور ہو گیا، اور وہ کیا ہے؟ ہیرودیس کا خمیر۔ تو میں نے پہلے آپ کو 3 لوگوں کے خمیر کے بارے میں بتایا ہے، اب میں چوتھے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ ہیرودیس آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے دور کے اندر یہ ہیرودیس کی کیا تھی؟ پینتوس پلاٹوس کی، اور یہ کیا تھا؟ یہ اس وقت کا جو حاکم تھا ہیرودیس، جس یسوع مسیح کو جس کے سامنے کیا کیا گیا تھا؟ پیش کیا گیا تھا۔ اور یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت بھی اسی کی حکومت تھی، یعنی پہلے اس کا بیٹا اور اس کے بعد باپ آیا، باپ کے بعد میں اس کے بیٹے کو بھی یہ حکومت ملی، اور یہ ہیرودیس ہی کہلاتے تھے۔ میرے دوستو، ایک بڑا ہیرودیس اور ایک چھوٹا ہیرودیس، یعنی بیٹا اس کے۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جب پیدائش ہوئی تھی، اس وقت بھی اس نے یسوع مسیح کی پیدائش پر بہت بلال کھڑا کیا تھا، بہت مصیبت کھڑی کی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مجوسیوں نے آ کر کس سے پوچھا تھا؟ اسی سے پوچھا تھا، ہیرودیس سے، کہ جو یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا وہ کہاں؟ وہ کہتا وہ تو میں ہوں، اس کو تو جان کے لالے پڑ گئے، میرا تو کیا ہو جائے گا؟ تخت برباد ہو جائے گا، میری شہنشاہیت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے وہ ڈر اور خوف کے، حالانکہ اس کی بیوی بھی یہودی تھی اور اس نے اپنی بیوی کو اسی ڈر سے مار دیا تھا۔ اور یہ بہت زیادہ، یہ ایسا مکار شخص تھا، ڈبل چال کرتا تھا۔ ایک طرف تو یہودیوں کے ساتھ بھی اس نے ہاتھ ملایا تھا، اور دوسری طرف یہ مسیحیوں کو بھی کیا کرتا تھا؟ قتل کرتا تھا، ان کے خلاف کھڑا ہوتا تھا، ان کو مارتا تھا، ان کو پکڑتا تھا۔ یہ اس کی وجہ سے اس نے کہا تھا کہ ہیرودیس کے خمیر سے بھی کیا کرنا؟ باز رہنا، اس کے خمیر سے بھی ذرا بچ کے رہنا، کیونکہ اس کے اندر ڈبل چال چلتا تھا۔ اس نے یہودیوں کی ہیکل کو بھی اپنا کیا نام ہے ریپیئر کروا کے دیا تھا، یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ یہ خوش ہوں، میری حکومت بنی رہے، میرے ساتھ منسلک رہے۔ اور دوسری طرف مسیحیوں کو بھی کیا کرتا تھا؟ تنگ کرتا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش میں بھی اس نے بچوں کو کیا کروا دیا تھا؟ قتل کروا دیا تھا۔ اور یہی بات لکھی ہوئی تھی کہ دیکھو کہ راما کے اندر کیا کرتا ہے؟ راکھل اپنے بچوں کو روتی ہے۔ 2 سال سے چھوٹے جتنے بھی بچے تھے اس صوبہ کے اندر ان کو کیا کر دیا تھا؟ قتل کروا دیا تھا۔ اب ذرا دیکھیں، یہاں یہ ڈبل چال چل رہا ہے، اور وہ یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ وہ یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا تھا۔ دیکھنا کیا چاہتا تھا؟ وہ اس کے معجزے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ یسوع مسیح کو پہنانا نہیں چاہتا تھا، یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، یسوع مسیح کو بادشاہ نہیں ماننا چاہتا تھا، نہ ہی وہ اس کو کوئی مذہبی لیڈر ماننا چاہتا تھا، بلکہ وہ اس کے کیا کرنا چاہتا تھا؟ معجزے دیکھنا چاہتا تھا۔ اور یہ ڈبل چال اس نے چلی، اور جب اس کے سامنے وہ پیش کیا گیا تو اس نے اس کو چھوڑ تو دیا تھا، لیکن اس کا دل اس کے سامنے نہیں جھکا تھا۔ اور اس کے بعد میں بھی اسی نے کلیسیا کے اوپر اپنا ہاتھ ڈالا۔ اعمال کی کتاب کے اندر آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کلیسیا پر اپنا ہاتھ ڈالا تھا، اور یعقوب کو پکڑ کر اس نے اس کو کیا کر دیا تھا؟ مروا ڈالا تھا۔ یوحنا کو بھی اسی نے قتل کروا ڈالا تھا، اور یعقوب کو بھی۔ میرے دوستوں، میرے عزیز بہن اور بھائیوں، کلیسیا ساری تتر بتر کر دی تھی، اور اس نے کلیسیا پر بہت زیادہ ظلم بھی ڈھائے تھے۔ میرے دوستوں، میرے عزیز بہن بھائیوں، اسی لیے یسوع مسیح نے کہا تھا اس کے خمیر سے کیا رہنا؟ باز رہنا۔ اور یہ وہ شخص ہے، اس کی جو موت اتنی بھیانک ہوئی تھی کہ اس کو بعد میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور یہ کیڑے پڑنے کی وجہ سے مر گیا تھا۔ اتنی بری موت ہے، اسی لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اس کے خمیر سے باز رہنا۔ اب ہم چلتے ہیں ان کی تعلیم کی طرف۔ تو چارلس بھائی ذرا متی کی انجیل اور اس کا 22 باب ذرا نکال، 23 باب سوری، اس کی پہلی چند آیتیں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بڑا سلولی ہے، چلو میں خود ہی ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہوں۔ اب ذرا
میں تعلیم کی، تو کیونکہ اس وقت پوری دنیا خاص کر کے ہماری مسیحی کمیونٹی تعلیموں کے جنجال کے اندر پھنسی ہوئی ہے، تعلیموں کے اندر پھنسی ہوئی ہے، تو آج ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فقیہ اور فریسیوں کی تعلیم کی آتی، ذرا اس کے بارے کے اندر دیکھتے ہیں ان کے اندر پایا جانا والا خمیر کون سا تھا اور ان کی تعلیم کیا تھی، جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ان کے خمیر اور ان کی تعلیم سے کیا رہنا، خبردار رہنا، یعنی بچے رہنا، ساودان رہنا اور الرٹ رہنا۔ تو ذرا ہم دیکھتے ہیں اس وقت یسوع نے بھیڑ اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہی۔ میں اس کی پہلی آیت سے پڑھ رہا ہوں، متی کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی پہلے، فقیہ اور فریسیوں موسیٰ کی گدی پر بیٹھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ موسیٰ کی گدی پر بیٹھے۔ اس کا مطلب یہ کیا پسند کرتے تھے؟ گدی نشین ہونا پسند کرتے تھے۔ جیسا پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر آپ جانتے ہیں کہ خاص کر کے ہمارے بہت سارے ایسی قومیں ہیں جو گدی نشین ہوتی ہیں، پشت در پشت۔ آپ پہلے اس کا باپ پیر تھا، اب یہ اس کا بیٹا اس کی جگہ گدی نشین ہو گیا، اور لاکھوں کروڑوں لوگ انہوں نے اپنے کیا کیے ہوئے ہیں، مرید کیے۔ اور یہی بات یہ کام کرتے تھے فقیہ اور فریسی اور یہ صدوقی، یہ بھی یہی کام کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم کیا ہیں، موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ذرا آگے دیکھتے ہیں، اور وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل تھا باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے تھے، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں تھا۔ لوگوں نے بڑی تعلیم دیتے تھے، میرے وانگو فیس بک تے بھی، یوٹیوب تے بھی، اسکائپ تے بھی، اور روزے رکھو، دعا کرو، فلانے واسطے بھی دعا کرے، کلام پڑھیا کرو، بائبل، لیکن آپ کی جتنا کیا کرتے تھے، خود نہیں کرتے تھے، اور یہی یہ کام کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے ایسے خدا کے آدم ہیں، بہت سارے بشپ، بہت سارے پادری یہی کام کرتے ہیں، لیکن خود کچھ نہیں۔ لوگ آتے بڑا زور پایا جاتا ہے، اور وہ اپنے کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں۔ کیسے، کس لیے کرتے ہیں؟ دکھانے کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے طویل بڑے بناتے ہیں اور اپنی پوشاک کے کنارے کیا کرتے ہیں، چوڑے رکھتے ہیں، اور ضیافتوں میں صدر نشینی۔ سارے تو اگے پادری سرویا سیمل دی کرسی لگی ہونی چاہیے، کیوں نہیں چارلز بھائی؟ پتہ چلے کہ پادری سرویا سیمل آیا ہے، اور لوگوں کو پتہ چلے، لباس بھی تھوڑا اسپیشل ہونا چاہیے، اور کپڑے بھی، اور لوگوں کو پہلے سے ہی اناؤنس کرنا، یار دسنا لوگوں کو ادھر ہے کہ پادری صاحب بھی آنا ہے، پادری سرویا سیمل آنا ہے۔ اور یہی بات وہ کیا کرتے تھے، صدر نشینی چاہتے تھے۔ تو خدا کہ کلام کو تو پورے دل سے مانتے نہیں تھے، اس کی باتوں کو تو وہ مانتے نہیں تھے، لیکن وہ صدر بننا ضرور پسند کرتے تھے۔ اور آگے چلتے ہیں، اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کلوانا چاہتے تھے۔ ربی بہت بڑا لفظ ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ عالم، آج یہودیوں کے اندر یہ ہوتے ہیں، یہودیوں کے ربی آج بھی جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں، جو نبوتیں کرتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ ربی ہوتے ہیں۔ ان کی جو تعلیم دیتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ ربی ہوتے ہیں۔ آج بھی یہودیوں کے اندر ربیوں کی بڑی عزت ہے، ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہیکل کے معاملوں میں، شریعت کے کاموں میں ان کا ہی دخل ہوتا ہے، سارا مذہبی سب چیزوں کے اندر ان کا ہی دخل ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کیا چاہتے تھے کہ ربی کہیں، لوگ ہماری بڑی عزت کریں، بڑی رسپیکٹ کریں۔ میرے دوستو، یہ تھی وہ ان کی تعلیم، یہ تھے ان کے اندر پائے جانے والا خمیر، یہ تھی باتیں ان کے اندر، جس کے لیے یسوع مسیح نے کیا کہا تھا، ان سے ساودان رہنا، ان سے الرٹ رہنا، ان سے کیا رہنا، خبردار رہنا۔ اور آگے چلتے ہیں، اور زمین پر کسی کو اپنا، آگے جا کے یسوع مسیح نے، بھائی پلیز اپنے مائک پر کنٹرول رکھے، کسی کا مائک اسکائی پر کھلا ہوا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، اور اسی بات کی 13ویں آیت میں دیکھتے ہیں، یوں لکھا ہوا ہے، آئے ریاکار فقیر اور فریسیوں۔ دیکھو یسوع مسیح کتنے سخت الفاظ استعمال کرتا ہے۔ کیوں کرتا تھا؟ کیونکہ ان کے اندر ریاکاری کا خمیر پایا جاتا تھا، ان کے اندر یہ جبلت پائی جاتی تھی، یہ عادات ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اس لیے یسوع مسیح ان کو کیا کرتا تھا، ریاکار فقیر اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ آسمان کی بادشاہی لوگوں پر کیا کرتے ہو، بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ ہی داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ جیسا میں نے پہلے آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ یہ لوگوں کو ایمان نہیں لانے دیتے تھے، کہ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لانا،
اگر وہ معجزے کرتا تھا تو وہ کہتے تھے نہیں یہ جھوٹ ہے, وہ پہلے بڑے ہو جائے جنہوں نے بڑے ہو جائے کام کیتے ہیں, اور نہیں چھڈو پرے, یہ ہمیں سب جھوٹ فریب آپ ہی دیکھیں یہ ختم ہو جانا کچھ دیر کے لیے, کیا ہو جائے گا ختم. وہ لوگوں کی ایمان ہی نہیں لانے دیتے تھے اور لوگ ان سے ڈرتے. آپ ایمان کی کتاب پڑھ کے دیکھیں, لوگ ان سے ڈرتے تھے. وہ فقیوں اور فریسیوں کی بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ وہ فقیوں اور فریسیوں کے ڈر سے یسوع مسیح پر کیا کرتے تھے, ایمان لیتے تھے. وہ توبہ کی, آج بھی لوگ توبہ کی منادی نہیں کرنے دیتے. میرا ایک دوست تھا, وہ اس وقت کینیڈا کے اندر ہے, وہ جس چرچ کے اندر وہ جایا کرتا, اس چرچ کا پادری چھٹی چلے گا اور کہنے لگا بھائی جی توبہ دی منادی نہیں کرنی, بپتسمے دی منادی نہیں کرنی, بس لوگوں نے یسوع دے دکھاں دے بارے چ دسدے رہنا ہے. میں چھٹی جا رہا ہوں تے تسی انہاں دے جنہیں دن سنبھال لینا چرچ یہی کام کرنا ہے. یعنی لوگوں کو صحیح تعلیم نہیں دینی, توبہ کی تعلیم نہیں دینی, بپتسمے کی تعلیم نہیں دینی, پاک روح کی تعلیم دینی, نہ کہ تاکہ لوگ توبہ کر کے آسمان کی بادشاہت کے وارث بن جائیں. آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بہت سے ایسے پادری اور دوسرے دیگر لوگ ہیں. میرے دوستو, میرے عزیز بہن اور بھائیوں, ذرا یہ دیکھیں, یہ ہے ان کا خمیر اور یہ ہے ان کی تعلیم. اس سے یسوع مسیح نے آگے چلتے ہیں. اے ریاکار فقیر اور فریسی, تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو کیا دیتے ہو, طول دیتے ہو, تمہیں زیادہ سزا ہوگی. میرے دوستو, میرے ہم خدمت بھائیوں, ذرا بات غور سے سن لیجئے. جو خدا کے خادم ہیں, جو خدا کے خدام ہیں, یہ بات غور سے, مجھے اور آپ کو زیادہ سزا, اگر ہم نے بائبل کی پوری اور سچی اور صحیح تعلیم نہ دی تو ہم قصوروار ٹھہریں گے. یہ بہت بڑا لمبا چیپٹر ہے, کیونکہ ٹائم کی وجہ سے ہم اس کو یہاں ختم کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں لکھا ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہے پچھلے دنوں پاکستان کے اندر جو حالات ہیں, یا پاکستان کے اندر بیواؤں کے گھروں کو دبایا جاتا ہے, اور دوسرے دیگر ممالکوں کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہیں, فقی اور فریسی ہیں, ان کے اندر فقی اور فریسیوں کا. اور ایک آیت ہے, ریاکار فقی اور فریسیوں, تم پر افسوس کے پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو, مگر اندر اور لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہوئے ہیں. میرے دوستوں, میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, آخر میں ایک آیت دیکھے, کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے, بہت زیادہ میسج لمبا ہوتا جا رہا ہے. لکھا ہوا ہے, پالوس رسول یہ بات کرتا ہے کہ آؤ ہم اپنے اندر سے وہ پرانا خمیر کیا کر دیں, نکال دیں. کون سا, جو فقیوں اور فریسیوں والا ہے, جھوٹ, فریب, تکبر, غرور, اور یہ سارا کیا کر دیں اپنے اندر سے نکال, بلکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جائے. کون سا, تازہ گندا ہوا آٹا بن جائے. میرے دوستوں, میرے عزیز بہن بھائیوں, آئیں ہم تازہ گندا ہوا آٹا بن جائیں, اور اس خمیر سے ہوشیار رہیں, اس خمیر سے بچے رہیں, اس تعلیم سے بچے رہیں, الرٹ رہیں. کیا آج آپ اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں, کیا یہ فقیوں اور فریسیوں کا خمیر میرے اندر تو نہیں, تاکہ میں کہیں آسمان کی بادشاہت سے رہ نہ جاؤں. آئیں اس کلام کو یہ ختم کرتے ہیں. میں چھوٹی سی دعا کے ساتھ کلام کو بند کرتا ہوں. اے جلال سے بڑے پرفضل خدا, میں تیرا شکر کرتا ہوں, جو کچھ تو نے مجھے دیا میں نے تیرے بیٹے بیٹیوں تک پہنچا دیا. اس کلام کے وسیلے سے ان کو بڑی برکت دے, جہاں کہیں بھی یہ کلام سنا جائے. اے خدا لوگوں کی زندگیوں کے اندر گہرا کام کرے, لوگوں کو نجات دے, اور اے خداوند یہ لوگوں کے لیے باعث برکت ہو سکے. اے خداوند تجھے ہی جلال دیتے ہیں. تمام دیکھنے والے سننے والے بہن بھائیوں کے یہ سلام دی چاہتا ہوں, تیرے یسوع نام میں مانگتا ہوں, آمین. تھینک یو پاسٹر جی, خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ آپ کے کلام میں کی گہرائی میں لے کر جائے, تاکہ آپ اسی طرح سے اس کے کلام کی سچائیوں کو بیان